हेलो, गुड इवनिंग प्यारे से बच्चों, कैसे आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और हमेशा की तरह आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी कहानी लेकर आई हूँ। और ये कहानी एक नाई के बारे में है, और वो नाई जो है उसका नाम होता है मज्जू। और मज्जू जो है वो अपने काम में बहुत माहिर होता है, और वो इतनी अच्छी बाल काटता है, और उसको उसके हाथ में इतनी तेज़ी, इतनी फुर्तीली और इतनी सफाई होती है कि वो सारे लोग जो हैं वो मज्जू से बाल कटवाने आया करते थे। तो उस होता ये है कि वो इतना अच्छा बाल काटता था कि होते होते उसकी शोहरत बहुत फैल जाती है, और उसके पास जो इलाके के जो बड़े बड़े रईस और वज़रा और बड़े लोग होते हैं वो सब उसके पास आने लग जाते हैं। और बादशाह जो है वो भी अपने दरबार में मज्जू ही को बुला के बाल कटवाया करता था। तो बच्चों, होता यह है कि जी मज्जू जो है वो इंतहाई पॉपुलर होने के बाद वो अपनी बहुत महंगा तरीन इलाके का नाई बन जाता है, और वो छोटे मोटे लोगों के बाल नहीं काटता था। जिसके पास खूब अच्छे पैसे हों उसके देने के लिए वही लोग आते थे, और उसी से वो बाल कटवाया करते थे। तो बच्चों, होता ये है कि एक दिन मज्जू अपनी दुकान पे होता है कि सामने से वो देखता है कि एक आदमी गधे के ऊपर लकड़ियाँ लादे जा रहा है। सर्दियों के दिन होते हैं, लिहाजा मज्जू सोचता है क्यों ना मैं से थोड़ी लकड़ी लेके और यहाँ पर अपनी जो फायर प्लेस है उसमें डाल के और आग लगाऊं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। फायर प्लेस जल रही होगी और लोग मेरे उसमें आएंगे तो अच्छा लगेगा, ज़रा कोजी सा हो जाएगा। तो वो ये सोच के वो उसको आवाज़ देता है और कहता है कि ये जो उसमें से मुझे इतनी लकड़ी दे दो, ठीक है ना, 2-4 किलो लकड़ी मुझे दे दो। तो वो उसके दाम बताओ, तो वो उसके दाम बताता है। वो कहता है कि जी ये लकड़ी जो है 5 अशरफियों की, ये जो है इसके दाम 5 किलो लकड़ी के दाम 5 अशरफियाँ हैं। तो वो कहता है क्या मतलब है 5 अशरफियाँ, और ये तो इतने महंगे, ये नहीं, वो मुझे तुम जो हो ये लकड़ी सारी ये मुझे दे के जाओ, और मैं इसके तुम्हें सिर्फ 2 अशरफियाँ दूंगा सारी लकड़ी की। वो ये कहता है कि देखिए ये बहुत सख्त ज़्यादती है, और मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, आप मेरे साथ इतनी ज़्यादती मत कीजिए, और आप जो हैं ये इसके दाम जितने हैं आप उसमें से थोड़ा सा 1 अशरफी कम कर दीजिए, लेकिन मुझे दें, वरना मैं तो ये ख़रीद के लेकर आता हूँ, और मैं अगर आपको इस तरह से दे दूँगा तो मैं ख़ुद क्या खाऊँगा और किस तरह से अपने गधे को खिलाऊंगा। वो ये कहता है कि नहीं, अगर तुमने ये सारा जो तुम्हारे एक मन का, उसके पास पूरा मन होता है, और वो ये कहता है कि तुम ऐसा करो कि ये सारी जो हैं ये मैं तुमसे 10 अशरफियों में सारा के सारा गधे के पर जितनी लकड़ियाँ लदी हैं वो सब मैं ले लूँगा। वो उसको बहुत कहता है, लेकिन चूँकि जो मज्जू नाई होता है वो बहुत मशहूर होता है, और बहुत लोग उसको पहचानते हैं, और पैसे वाला भी होता है, लिहाजा वो उस पर रोप डाल के और उसके ऊपर ज़बरदस्ती उसके वो सारी लकड़ियाँ उतरवा लेता है। और उससे उसके जो गधे के ऊपर बच्चों एक काठी पड़ी होती है, वो लकड़ी की काठी होती है जो उसकी कमर पे डालते हैं ताकि जो उसके ऊपर चोट ना आए और वो आराम से संभाल ले चीज़ों को। और लोग भी उस बैठ के सवारी करते हैं, जैसे आपने जीन देखी होगी जो अक्सर घोड़े के ऊपर भी डाली जाती है, जिस पे लोग बैठते हैं, तो वो उसमें आराम से, फिर ये होता है कि उस पर ग्रिप रहती है और घोड़े को भी चोट नहीं लगती। इसी तरह से इस तरह से जो लोग गधों के ऊपर सामान लादा करते हैं उनके ऊपर भी एक काठी पड़ी होती है ताकि घोड़े जो है वो वज़न उठा सके। तो वो नाई मज्जू जो है वो क्या करता है, वो काठी भी उतरवा लेता है। तो वो बंदा जो है वो बहुत कहता है नहीं साहब ये क्या कर रहे हैं, ये काठी है, ये लकड़ी नहीं, जलाने की लकड़ी नहीं है, ये मेरी काठी है, और मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मैं अपने गधे पे ये सामान लाद के निकलता हूँ, आप मेरे साथ ये जुल्म ज़्यादती ना करें, मुझे ये काठी वापस दें। वो ये कहता है ये काठी तुमसे नहीं मिलेगी, मैंने तुमसे ये कहा था कि 10 अशरफियों में जितना गधे के ऊपर लकड़ी है वो सब मैं खरीदूंगा, और उस लकड़ी, ये तुम्हारी काठी भी लकड़ी के लिहाजा ये मेरी हो गई।
تو بچوں وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ بہت پریشان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑے ظلم ہے، زیادتی ہے، لہٰذا وہ مجنو نائی اپنے نوکروں کو بلا کے ساری لکڑی اسے اتروا کے اور اپنے دکان کے اندر وہ رکھ دیتا ہے۔ اب یہ جو ہوتا ہے گدھے والا، یہ بڑا روتا پیٹتا ہے اور اس کو جو ہے وہ سارے لوگوں کو جا کے، بڑے بڑے لوگوں اس کو جا کے بتاتا ہے، اس کے وزیروں کو بتاتا ہے، بڑے لوگوں کو بتاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس علاقے کے جو جج ہوتا ہے اس کے پاس بھی جاتا ہے اور اس کو سارا قصہ سناتا ہے۔ لیکن چونکہ جج بھی اسی سے بال کٹواتا تھا تو لہٰذا وہ کہتا ہے کہ بس جو ہو گیا وہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اس نے تم سے ساری لکڑی کی بات کی تھی، لہٰذا وہ صحیح ہے اور تم غلط ہو، وہ اس نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور تم نے بے وقوفی میں ہاں کر لی، تو تم کو سوچنا ہی چاہیے تھا، لہٰذا جو یہ ہے اب تم اس کو بھگتو۔ اس نے کہا صاحب یہ تو بڑی سخت زیادتی ہے، ایک تو مجھے میرے دام نہیں ملے اور اوپر سے میری وہ کاٹھی بھی لے لی، میں تو غریب آدمی ہوں، میں تو کیسے گزارا کروں، لیکن کوئی اس کی بات نہیں سنتا۔ آخر میں ہوتا یہ ہے بچوں کہ وہ جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کیوں نہ میں بادشاہ سلامت کے پاس جا کے اور یہ سارا معاملہ بتاؤں کہ میرے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو بچوں ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ہے گدھے والا، لکڑی والا، وہ جا کے بادشاہ سلامت کے دربار میں جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے آپ سے بہت ہی کچھ ریکویسٹ کرنی ہے اور میرے ساتھ بڑی سخت ظلم اور زیادتی ہوئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں بتاؤ کیا ہوا، اور وہ جو لکڑی والا ہوتا ہے وہ سارا قصہ جو ہے بادشاہ کو کیا سناتا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھیے میرے ساتھ، میں تو غریب آدمی ہوں، مجنو نائی تو بہت امیر ہے، امیر کبیر آدمی ہے، بڑے بڑے لوگوں کا، اور لیکن اس نے میرے ساتھ اس طرح کا بارگین کیا، جبکہ اس کو میری مدد کرنا ہے، اور نہ صرف اس نے مدد کی بات تو بہت دور کی، اس نے تو میری ساری جو میں کماتا تھا وہ بھی اس نے لے لیا، میرے پاس تو بہت، میں تو مشکل میں ہوں، میں ان پیسوں کا، اتنی بڑی مہنگی میری لکڑی تھی، اور اس نے مجھے یہ ساری 10 اس میں لے کے کاٹھی بھی لے لی 10 اشرفیوں میں۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ ہاں یہ تو ہے، میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں کہ وہ مجنو نائی بہت چالاک ہے اور اس نے چالاکی میں آ کے تمہاری یہ ساری جو تھی نا وہ تم سے لے لیا ہے اس نے۔ اچھا، اس نے کہا کہ چلو میں ایک ترکیب سوچتا ہوں، تم نے وہ جا کے وہ ترکیب آزمانی ہے، اور اگر کوئی معاملہ یعنی کہ ایسا کچھ ہوا تو تم میرے پاس دوبارہ آ جانا اور میں انصاف دلاؤں گا۔ اس نے، کیونکہ ابھی تو معاملہ ایسا ہے کہ اس کی جو بات ہے اس کے اوپر وہی جیت جائے گا، اگر میں انصاف کا کہوں گا وہ کہے گا کہ دیکھیے میں نے تو اس سے کہا تھا کہ ساری لکڑی میری ہے، لہٰذا آج میں تم کو ایک اور ترکیب بتاتا ہوں، اور اس کے بعد اگر انصاف مانگنے وہ آیا تو میرے پاس ہی آئے گا، تو میں فیصلہ کر دوں گا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ بادشاہ اس کو وہ ترکیب بتاتا ہے اور وہ خوشی خوشی لکڑی والا وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ سیدھا مجنو نائی کی دکان پر پہنچتا ہے۔ مجنو نائی اپنی دکان میں بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے بعد بڑے بڑے گاہک بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کے بال کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ مجنو نائی کی نظر پڑتی ہے، کہتا ہے تم پھر آ گئے ہو، تم کو سمجھ نہیں آئی بات کی، تمہیں کسی نے لفٹ نہیں دی، دیکھا، کیونکہ میں صحیح تھا اور تم غلط تھے، لہٰذا تمہارا جو ہے وہ تمہارا کوئی بھی بندہ ساتھ نہیں دے گا، تو اب تم کیا کرنے آئے ہو میرے پاس؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، آج میں تم سے اپنے پیسوں کا مطالبہ نہیں کرنے آیا، نہ ہی میں تم سے کوئی ریکویسٹ کرنے آیا ہوں، آج تو بس میں اپنے بال کٹوانے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا تم کو پتہ نہیں میں کتنا مہنگا ہوں؟ تو اس نے کہا صاحب آپ مہربانی کریں، آپ نے میری بھی لکڑی کے دام کم کروائے تھے اور میں نے آپ کو ساری لکڑی دی، جس میں سے آپ نے میری کاٹھی بھی رکھ لی، میں تو غریب آدمی ہوں، میں تو اس کاٹھی کو دوبارہ سے خریدنے کے بھی قابل نہیں ہوں، مجھے تو نہ جانے کتنے دن لگیں گے اس کاٹھی کا پیسہ جمع کرنے کے لیے، تو جب میں اس کاٹھی بناؤں گا تو میں تو اس گدھے کو بھی استعمال نہیں کر سکتا، آپ نے تو میرے ساتھ ظلم زیادتی کی تھی، لیکن ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ میں آپ کو پیسے دے دوں گا، لیکن آپ آدھے پیسے مجھ سے لے لیجئے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں تو 5 اشرفیوں میں بال کاٹتا ہوں، ٹھیک ہے، اور تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، منظور ہے، لیکن نا میرا ایک دوست بھی ہے۔
تو وہ آپ جو ہیں اس کے بھی بال کاٹ دیجئے، ٹھیک ہے، تو ہم 2 ہیں۔ تو اس نے کہا کہ پھر یہ ہوگا کہ تمہیں 10 اشرفیاں دینا پڑیں گی۔ تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ کچھ رعایت نہیں کریں گے؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ تم 1 اشرفی کم دے دینا، تو وہ تمہارے دوست کی بھی 1 اشرفی میں کم لے لوں گا، تو اس طرح سے کیا ہوگا، 4 اشرفیاں تم دو گے اور 4 اشرفیاں تمہارے دوست کا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چلو بیٹھو۔ اتنے میں وہ مجو نائی جو ہے وہ منٹوں سیکنڈوں میں اور اس کے بال کاٹتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آج ایسا کیا معاملہ ہے کہ جو تم جو ہو بڑے آج میرے پاس آئے ہو مہنگی جگہ پہ بال کٹوانے کے لیے؟ میں تو بڑا مہنگا آدمی ہوں، تم تو یہ کام کسی سے 1 اشرفی میں بھی دے کے کام کروا سکتے تھے، کیا وجہ ہے کہ تم اتنی مہنگی جو ہے وہ تم جگہ پر آئے ہو اور بال کٹوانے کے لیے؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب بات یہ ہے کہ میری نوکری لگ گئی ہے نا، اور وہ نوکری جو ہے وہ میری بادشاہ کے دربار میں لگی ہے، لہٰذا میں جو ہوں آج پہلا دن میرا ہے، تو انہوں نے مجھے جو وہاں کے لوگ ہیں انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ آج میں جب آؤں تو اپنا حلیہ اچھا سے کر کے آؤں، اور میری اور میرا دوست بھی اس کی بھی نوکری وہاں لگ گئی ہے، تو آج جو ہے وہ اس نے کہا کہ اچھے سے بال کٹے ہونا چاہیے، صاف ستھرے سے کپڑے ہونا چاہیے تمہارے، اور تم اچھے سے بن کر آؤ تو تمہارے یہاں پہ نوکری پکی ہے۔ تو اس لیے جو ہے میں نے سوچا کہ آپ کے تو چلو پیسے میں زیادہ خرچ کر دوں اور آپ تو بہت مہنگے آدمی ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ آپ سے ہی آ کے بال کٹواؤں، کیونکہ میں نے تو آج بادشاہ کے دربار میں نے اور میرے دوست کی آج پہلا دن ہوگا جو میں نوکری کے لیے، تو یہ ان لوگوں کی کہنے پر اس لیے میں آج صاف ستھرا سا ہو کر آیا ہوں، نہا دھو کے، بس یہ کہ میرے بال اچھے سے کٹے ہوں تو میرا حلیہ بدل جائے گا۔ خیر مجو نائی ہنستا ہے، کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے اچھا، جب اس کے وہ بال کاٹ دیتا ہے تو وہ کہتا ہے لاؤ اپنے دوست کو بھی جلدی سے لے کر آؤ تاکہ تمہارے ہم دوسرے گاہکوں کو بھی دیکھیں۔ تو وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے تمہارا دوست ہے کدھر؟ وہ کہتا ہے باہر ہے۔ وہ جاتا ہے اور جانے کے بعد اپنے گدھے کو دکان کے اندر لے کر آ جاتا ہے۔ تو مجو نائی کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہو، گدھے کو کیوں اندر لے کر آئے ہو، باہر نکالو، یہ کرو۔ اس نے کہا کہ مجو نائی یہی میرا دوست ہے اور اس کی بھی نوکری جو ہے وہ لگی ہے، لہٰذا تم اس کے بال کاٹو، اور دیکھو خیال کرنا میرا جو گدھا ہے اس کی جو اسکن ہے نا، جلد، وہ بہت نازک ہے، اس کے اوپر اتنی سی بھی خراش نہیں آنا چاہیے، لہٰذا تم جو ہے اس کے بال کاٹو۔ اس نے کہا مجو نائی کو غصہ بہت آتا ہے، وہ کہتا ہے تمہارا دماغ خراب ہے، یہ انسانوں کے بال کاٹنے کی جگہ ہے اور یہاں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، اور تم نے کیا سمجھا ہوا ہے مجھے کہ یہ تم اس کو لے کر آ گئے ہو، تم جاؤ جا کے نا، یہ کیا کہتے ہیں گدھوں کی یا جانوروں کی دکان نہیں ہے۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ یہ جانوروں کی دکان نہیں ہے، میں جانتا ہوں گدھوں کی دکان نہیں، میں جانتا ہوں یہ بڑے لوگوں کی دکان ہے، اس لیے میں نے آپ کو اتنی مہنگی، جہاں میں 1 اشرفی سے کام چلا سکتا تھا، میں نے آپ کو 8 اشرفیاں دینے کا کہا ہے کہ میں آپ کو 8 اشرفیاں دوں گا، لہٰذا آپ اس کے بھی بال کاٹیں۔ تو وہ جو مجو نائی ہوتا ہے اس کو بہت غصہ آتا ہے، اس نے کہا تم میرے سے بدلہ لینے چاہ رہے ہو، تم میرا مذاق اڑا رہے ہو تم مجھے، تو لہٰذا مجو نائی جو ہے وہ اپنے نوکروں کو بلاتا ہے اور لکڑی والے کو دھکے مار کے اور اس کے گدھے کو بھی بہت مارتے ہیں اور گدھے کو، اس بندے کو اپنے دکان سے باہر نکال دیتے ہیں۔ وہ آدمی زخمی حالت میں روتا دھوتا وہ بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے اور کہتا ہے میرے صاحب اس نے یہ کیا اور میرے گدھے کو بھی اتنا مارا۔ تو بادشاہ جو ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اپنے لوگوں کو کہتا ہے، وزیر کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ جا کے مجو نائی کو پکڑ کے میرے پاس لے کر آؤ۔ تو بچوں ہوتا یہ ہے کہ مجو نائی کو پکڑ کے بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا جاتا ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ دیکھو تم نے اس کے ساتھ ظلم کیا، تم نے مارا اس کو، ہے نا، اور اب آج تمہارا اس کے جو ہے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے تم کو بلایا گیا ہے کہ جو تمہاری غلطی کی سزا ہے، جو بھی غلطی پر ہے اس کو سزا ملے گی۔ تو وہ جو مجو نائی ہوتا ہے وہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، یہ دیکھیں یہ بیوقوف آدمی کہ میرے پاس آیا
اور آ کے اس نے مجھ سے کہا کہ یہ میرے اور میرے دوست کی یہ نوکری بادشاہ سلامت کے دربار میں لگ گئی ہے اور مجھے اچھے سے بال کاٹ دو، اور اس نے اپنے بال کٹوائے اور اپنے گدھے کو بھی لے کر آ گیا۔ تو آپ بتائیے کہ یہ جو دکان ہے یہ تو انسانوں کی، میں تو انسانوں کے بال کاٹتا ہوں، میں تو جانوروں کے بال تو نہیں کاٹتا۔ تو بادشاہ نے کہا مجنون آئی، اس نے تم سے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اور میرا دوست۔ تو اس نے کہا کہ ہاں یہ اس کا دوست ہی تو ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، یہ اس کو کھلاتا پلاتا ہے، اس کو پالتا ہے، اور تم نے بھی اس کے ساتھ زیادتی کی تھی، یہ غریب آدمی کے ساتھ تم نے اس نے آ کے سارا مجھے قصہ سنایا ہے، تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور تم نے اس کے ساتھ ساری لکڑیاں، اس کو اپنے غرور میں تم نے اس کی ساری لکڑیاں لیں اور تم نے اس کی کاٹھی بھی لی، اس کو بیوقوف بنا کے، بجائے یہ کہ تم امیر آدمی ہو اس غریب کی اسی پیسوں میں پیسے لیتے جس طرح سے یہ سب لوگوں کو بیچتا ہے۔ نہ صرف تم نے اس کے زبردستی میں اپنی پاور میں رہتے ہوئے تم نے اس کا جو ہے وہ سارا لکڑیاں بھی لے لیں، اس کو کم دام بھی دیے، ہے نا، اور اس کی روزی روٹی بھی چھین لی، جو کہ وہ اس بیچارے گدھے سے وہ کماتا تھا، اور اس کا گدھا اس کا ساتھ دیتا ہے تو اسی کے ذریعے یہ کمائی کرتا ہے، تو یہ اس کا ساتھی ہے، اور تم نے اس کی کاٹھی لے لی، اس کی تو تم نے روزی روٹی چھین لی۔ لہٰذا اب تم کو جو تم نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے تمہیں یہ پورا کرنا پڑے گا۔ تو وہ جو ہے وہ مجنون آئی بڑا تل ملاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کیا بادشاہ سلامت نے وہ کیا؟ تو انہوں نے بادشاہ سلامت نے کہا لہٰذا اب اگر یہ اپنا پورا کام نہیں کرو گے جو تم نے اسے وعدہ کیا ہے، اور اس نے بھی تم سے کہا ہے کہ جو ایک اشرفی میں کام ہو سکتا تھا وہ تمہارے پاس آیا ہے، لہٰذا اب تم نے اس کو وہی سارا جو ہے وہ اس کے دوست کے بھی بال کاٹو گے، اور یہی تمہارا جو تم نے اس کے ساتھ کیا یہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ لہٰذا بچوں اس کا حکم صادر ہوتا ہے تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی یہ جو گدھے کے بال کاٹے جائیں گے، یہ بیچ شہر میں اور ایک بڑا سارا چوک ہوتا ہے، اس میں جا کے گدھے کو وہاں پہ لے کے جایا جاتا ہے، اور مجنون آئی کو بھی، اور مجنون آئی جو ہے وہ اس کے بال کاٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ سارے اس کا جو ہے پورا دن لگاتا ہے اور اس کے بال کاٹتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ سارے لوگوں میں اس کی بہت زیادہ لوگ ہنستے ہیں اور اس کے وہ کرتے ہیں کہ مجنون آئی جو کہ بہت ہوشیار بنتا تھا اور اس نے ایک غریب آدمی کے ساتھ ایسا ظلم کیا، تو لہٰذا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ اس کا جو ہے وہ اس طرح سے بادشاہ کی ہوشیاری اور سمجھداری کی وجہ سے اس طرح ہوا کہ مجنون آئی کا سر نیچا ہوا اور اس کو اپنے کیے پہ شرمندگی ہوئی۔ اس نے کہا، اس نے بال تو کاٹ دیے اور اس نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں اپنے روب، اپنی پاور میں آ کے میں نے اس کے ساتھ ایسا ظلم کیا، اور واقعی میرے ساتھ یہ تھا کہ وہ جو لکڑی اتنی مہنگی تھی اور وہ کاٹھی اتنی تھی کہ وہ بیچارہ غریب نہیں کر سکا، میں معافی مانگتا ہوں۔ لہٰذا ہوتا یہ ہے کہ وہاں سے وہ 8 اشرفیاں جو ہیں وہ بادشاہ کے دربار سے اس کو دی جاتی ہیں، کیونکہ وہ تو غریب آدمی ہوتا ہے اور وہ 8 اشرفیاں دینے کے قابل نہیں ہوتا، لہٰذا بادشاہ سلامت جو ہیں وہ 8 اشرفیاں مجنون آئی کو دیتے ہیں، اور مجنون آئی جو ہے وہاں سے وہ ہم بہت ہی شرمندہ ہوتا ہے اور اپنا سارا ساز و سامان لے کے وہ دکان بھی بند کر کے اور کسی دوسرے شہر میں چلا جاتا ہے، اور اس شرمندگی کے ساتھ کہ میں نے کسی کے ساتھ بہت جو کبھی کسی کا کہتے ہیں نا وقت ہوتا ہے، کبھی کسی کا وقت ہوتا ہے، تو وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو بچوں یہ تو تھی آج کی کہانی، کیسی لگی آپ کو کہانی؟ اور اس میں بھی ایک سبق تھا، کیا تھا کہ کبھی آپ کتنے بھی پاورفل ہو جائیں مت بھولیں اوپر اللہ کی ذات ہے، اور کبھی کبھی جو غریب لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کی بھی سنتا ہے۔ مجنون آئی نے اس کی اتنی ساری جو لکڑیوں کی جو قیمت تھی، ٹھیک ہے نا، وہ صرف محض 2 اس نے 10 درہم میں خرید لیا، ٹھیک ہے، اور جو کہ ایک من بھر لکڑی تھی اور جو کہ اس کی قیمت تقریباً جو اگر دیکھا جائے تو وہ کافی بنتی تھی، اور اس کی کاٹھی بھی رکھ لی۔ اس غریب آدمی جو تھا اور وہ اس کی کاٹھی بھی چلی گئی، لہٰذا وہ اپنے گدھے پہ کوئی سامان نہیں لاد سکتا تھا۔ تو بچوں یہ تو تھا آج کی کہانی، اور ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے آپ کتنے بھی پاورفل ہو جائیں، آپ سے کوئی جو ایک ایسا آدمی
جو کہ کمزور ہو اس کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے. اس کے کیونکہ ظلم یہ تو منع ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ جس کے اوپر کوئی ظلم کیا جائے ہے نا، اللہ تعالیٰ ہی اس کا پھر حساب لیتے ہیں. تو کیا ہے کہ اللہ نے ایک بادشاہ سلامت کو اس نے تو اپنی چلاک تھا، لیکن لکڑی والا بے وقوف تھا، یا یہ سمجھ لو سیدھا سادہ آدمی تھا، لیکن بادشاہ نے اس کو اس کا ساتھ دیا، اور اس طرح سے مجو کو ایک سبق ملا کہ زندگی میں کبھی بھی پاور آپ کے پاس آ جائے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرنا چاہیے. تو بچوں یہ تو تھی آج کی کہانی، اور اگر آپ کو کہانی پسند آ جاتی ہے تو اس طرح کا ایک نشان ہے، اس کے اوپر کلک کرنا ہے جو یوں ہے. تو پھر میں آپ کے لیے اور اچھی سی کہانیاں لے کر آؤں گی. تو آج آپ جو ہیں آپ ویکینڈ ہے اور آپ کی تو ویسے ہی چھٹیاں ہوں گی، تو جناب ہیو اے لولی سلیپ، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کو خیال رکھیے گا. گڈ نائٹ، شب بخیر.